बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR दर्ज हो गई है और फिर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब इसमें GIT बनाई जा रही है। ये किन दफात के तहत FIR दर्ज हुई है और क्या कानूनी तौर पर इस केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस का अज़ख़ुद नोटिस लिया है सुओ मोटो, तो उसका फ़ायदा किसको होगा और मुश्किलात किस फरीक के लिए पैदा होंगी? हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, हसास अदारों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, या फिर उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी जो खुद को अरशद शरीफ के हमदर्द के तौर पे मैदान में आए हुए थे और इसको सियासी इशू के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। ये केस जो है, अज़ख़ुद नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़े दूररस नताइज का हामिल केस होगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ तफसीलात इसकी। और फिर इमरान खान साहब को जो साइफर लीक वाला केस था, उसमें गैर मामूली रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। ये गैर मामूली मैं क्यों कह रहा हूँ, जब इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हैं ऐसे हुआ है। और फिर इमरान खान साहब की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, उनसे मामला संभाला नहीं जा रहा, असम्बलियाँ तोड़ने वाला। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना सिर्फ वतन वापस आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि अपनी जमात को मुतहर्रिक करने के लिए खुद भी एक्टिव हो गए हैं और इजलास वगैरह बुलाने शुरू कर दिए हैं। और जुमा के रोज़ पहला इजलास जो है वो वहाँ से लंदन से बैठ के पाकिस्तान में उसको चेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कल मैंने जिक्र किया था सरदार तनवीर इलियास साहब का, जो उन्होंने जो मंगला में 2 यूनिट थे जिनका इफ्तिताह करना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, उनके साथ उनकी तल्खी हुई और कुछ ऐसी बातें भी की उन्होंने जिससे कश्मीर काज़ को नुकसान पहुंच सकता है। और वो बातें ज़ाहिर है फिर मीडिया भी थोड़ा सा महतात हो जाता है। और फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे अतात आरड़ साहब ने बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और कहा, जनाब अगर मुझे हुक्म हो, हमें हुक्म दिया जाए, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। और उनका जो सेंटोरस माल है उसको सील कर दिया गया। जो माल को सील किया गया है उसके बाद तो ये लग रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई की गई है कि फौरी तौर पे। ये तो बड़ा पुराना मामला चल रहा था कि उन्होंने गलत जगह पे बगैर मंजूरी के वो बनाया गया और उसमें और भी बहुत सारे लोगों को वहाँ नवाजा भी गया। ये सरदार तनवीर इलियास साहब ऐसे ना बड़ी पुरस्कार सी शख्सियत हैं। सरदार साहब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचे हैं। वो कहते हैं, मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये एक खलीजी मुल्क में गए थे लेबर में या ड्राइवर के तौर पे किसी फर्म में, और वहाँ वो अमरीकी फ़र्म थी, तो वहाँ फिर इनके मामलात कुछ सेट हो गए अमरीकियों के साथ। फिर खलीज वार में इनके वारे न्यारे हो गए। वो अफरादी क़ुव्वत सप्लाई करते थे, यहाँ से पाकिस्तान से बंदे लेके जाते थे, ब्लैक वाटर को सप्लाई बंदों की, और फिर बंदों से भी पैसे ले लेने, उनसे भी पैसे ले लेने। बड़ा अजीबो-गरीब सा इनका जो किरदार है वो रहा है। और फिर एक और बात जो बहुत कम लोगों के इल्म में होगी कि भाई साहब ने गैर कानूनी तौर पर 4 टीवी चैनल्स के लाइसेंस भी काबू कर रखे हैं। और ये कब किया है? खान साहब के दौर में। खान साहब के दौर में हुआ है। साल 1.5 साल पुरानी बात है। आपको याद होगा कि कोई 57 के करीब लाइसेंस जो थे, टीवी लाइसेंस, वो पैमरा ने नीलामी की थी उनकी। और जो अब चेयरमैन है पैमरा के सलीम बेग साहब, उस वक्त वो उनके साथ फिट थे, दूसरी पार्टी के साथ, उस वक्त भी यही चेयरमैन थे। तो भाई साहब ने सरदार मीडिया नेटवर्क के नाम पे कोई बोली शोली दी और 4 लाइसेंस जो हैं इन्होंने हासिल कर लिए। इनका एक FM रेडियो का भी इनके पास एक लाइसेंस था। ये टीवी चैनल्स के लिए किसी किस्म का भी टीवी चैनल हो, न्यूज़ एंड न्यूज़ का हो, इंटरटेन का हो, करंट अफेयर्स का हो, खेल का हो, सबके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ISI हसास अदारों से लेनी पड़ती है कि कोई
چوری کا پیسہ تو نہیں, ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا یہ بندہ, کوئی کسی پاکستان مخالف ملک کا پیسہ تو نہیں ہے, کوئی فارن فنڈنگ تو نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں, وہ کلیئرنس ملتی ہے. ان کے پاس ایف ایم کی کلیئرنس تھی, اسی کی بنیاد پہ ان کو یہ لائسنس جاری کر دیے گئے. وہ میرے خیال جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس والا تھا اس کا 28 کروڑ, اور اسی طرح جو انٹرٹینمنٹ کا ہے وہ 5 کروڑ, اور پھر ریجنل بھی ایک انہوں نے جو ٹی وی تھا اس کے لیے بھی انہوں نے لائسنس دیا, اور اس کا شاید 12 کروڑ تھا. یہ نصف رقم جو ہے وہ پہلے جمع کروانی پڑتی ہے, اور نصف رقم جو ہے وہ 10 سال میں ایک ساتھ میں جمع کروائی جاتی ہے. تو وہاں ایک خاتون ممبر جو ہیں ان کو ذرا یہ بات کھڑکی کہ جناب بڑی تیزی کے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب کو یہ نوازا جا رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے کھرے بھی وہی ملتے ہیں, وہی پنکی پیرنی اور وہ فرح خاتون اور خان صاحب, بنی کلّا. ظاہر ہے اگر انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیے ان کو تو یہ فوری تلقا تو نہیں بنے ہوں گے نا, ماضی میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی. تو بھائی صاحب وہ انہوں نے کہا, وہ ایک ریکارڈ جب ڈھونڈا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ایف ایم والا سیکورٹی کلیئرنس والا لیٹر ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صرف ریڈیو کی حد تک ہے, اس کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر خاتون کے رولا چولا ڈالنے سے وہ دوبارہ بھیجا گیا کلیئرنس کے لیے. آپ کو پتہ ہی ہے کس کو بھیجا گیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ والا جو ایف ایم والا ہے یہ اس میں نہیں چلے گا, تو آپ نہ سیز کر دیں اس کے جو لیسنس ہے. وہ لیسنس سیل نہیں ہوئے. 1-2 میٹنگز میں رولا چولا پڑا, لیکن پھر وہ اس پہ مٹی ڈال دی گئی. اب 4 لیسنس ان کے پاس ہیں, ابھی تک انہوں نے وہ اجرا نہیں کیا, نشریات کا شروع نہیں کی. تو یہ ایف اے کا یہ کیس بنتا ہے. وہ میری بات ہوئی ہے کہ پیمرا کے ماہرین سے, جو پیمرا کے قوانین کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ سردار تنویر الیاس صاحب والی, کہ لائسنس کیسے جاری ہوئے اور پھر انلیگل معاملات کیسے کس حوالوں سے کیسے دبائے گئے, وہ سارے معاملے کی وہ کہتے ہیں انکوائری اگر ہو تو یہ اس کیس میں بھی, میں نے کہا نا پراسرار شخصیت ہے, تو اس میں بھی ظاہر ہے پھر پھنس پھس رہے ہیں. اور اب جناب آتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ والی جو بات کر رہا ہوں. پچھلے بھی لاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو سائفر لیک والا معاملہ ہے, جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب ہم کھیلیں گے, ایسے کریں گے, اب میں کھیلوں گا, امریکہ کا نام نہیں لینا, یہ وہ, اس پہ ایف آئی آر نے انکوائری شروع کی ہوئی ہے, اور خان صاحب کو طلب کیا تھا 6 دسمبر کے لیے. انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور پہلے آبجیکشن لگایا جناب یہ اسلام آباد میں کریں رجسٹرار آفس نے, اور وہ آبجیکشن کیس کے طور پہ مسٹر جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کی عدالت میں وہ کیس سنا گیا, اور اسجد جاوید گھرال صاحب جو ہیں انہوں نے آبجیکشن دور کر دیا. یہ وہی جج صاحب ہیں جن کا جو نواز شریف جب شہباز شریف کی بیل تھی اس پہ اختلاف ہوا تھا اپنے ساتھی جج کے ساتھ, جو سینئر جج تھے سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ. اور پہلے یہ ظاہر سرفراز ڈوگر صاحب کے ججمنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ پہلے اسجد گھرال صاحب جو ہیں یہ ایگری کر گئے, ٹھیک ہے جناب بیل لینی ہے, بعد میں جا کے انہوں نے وہ اپنے چیمبر میں جا کے کہا کہ نام نہیں میں نے نہیں لینی. وہ پھر روڑا پڑ گیا تھا, پھر ریفری جج کے پاس گیا, پھر بیل ہوئی تھی ان کی شہباز شریف صاحب کی. تو وہی معاملہ یہ وہی صاحب, اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے من صلاحی کے خلاف جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے والا, وہ انہوں نے اس کو کل عدم کیا تھا, سیٹ اسائڈ کیا تھا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گجرات کے ہیں, چودھریوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, ان کے کوئی کزن کاف لیگ کے ٹکٹ پہ ایم پی بھی رہے ہیں, ایک کوئی ان کے لندن میں کاف لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں, اس طرح کے باتیں چاہتے. لیکن جج کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جج کی جو فیملی ہے اس کو حق ہے سیاست میں حصہ لے, جو بھی کرے. تو یہ اب انہوں نے سٹے کر دیا ہے, روک دیا ہے. ایف آئی اے کو جو طلبی کا نوٹس تھا اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے کہ نہیں بھئی وہ خان صاحب نے پیش نہیں ہونا, پہلے میں دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے 19 دسمبر کے لیے اس میں نوٹس جاری کی ہے. چلو یہ خیر ہے.
یہ ایک روایت ہے، ایک قانون ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر سٹے نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ امر ہے. جب بھی سٹے نہ دینا ہو تو یہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جناب دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں، وہ آئے گا، اس کو سنیں گے اور پھر آپ کو ریلیف دیں گے. عام طور پر عدالتیں جو انٹرم آرڈر کے ذریعے حتمی ریلیف نہیں دیتی. اس میں تو مانگا یہ گیا تھا جناب ان کو روکا جائے اور انہوں نے وہ روک دیا. بہرحال یہ ایک الگ قانونی ایشو ہے. اور وہ دلچسپ بات جو ہوئی وہاں وہ یہ ہوئی کہ جو وفاق کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا عدالت سے کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا موقف بھی سنا جائے. یعنی دوسرا فریق جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب میری گل بھی سنو. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نوٹس جاری کر دی گئے، ان کا جواب دیجئے. یعنی پھر آپ جواب دیں، ابھی میں نے نہیں سنا. یعنی ایک طرف یہ قانون یہ کہتا ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر، بہت ساری ججمنٹس ہیں اس کے اوپر، کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر یہ عبوری داد رسی فراہم نہیں کی جا سکتی، سٹے نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، آپ جب جواب دیں گے تو پھر آپ کو سن لیا جائے گا. عام طور پہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو سرکاری وکیل ہوتا ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل آفس کے لا افسران جو ہوتے ہیں وہ موقع پر ہی ریسیو کر لیتے ہیں نوٹس. عام یہ پریکٹس ہے کہ جناب آپ یہ نوٹس ریسیو کر لیں عدالت میں ہی، اور وہ ججمنٹ میں لکھوا دیتے ہیں کہ جناب جو رسپونڈنٹ ہے اس نے عدالت میں ہی یہ نوٹس جو ہے وہ وصول کر لیے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، جب آپ کو 19 تاریخ کو آپ کو سنیں گے، 19 دسمبر کو، اور اس وقت تک خان صاحب کو کوئی چھوڑے گا نہیں. اچھا، اب جناب وہ نا جو سپریم کورٹ نے ارشد شریف والے معاملے پہ اسکوٹ نوٹس لیا، یہ درخواستیں وغیرہ گئی ہوئی تھی، ان کی والدہ کی درخواست بھی تھی، اور عمران خان نے بھی خط لکھا ہوا تھا. جو ہیومن رائٹس سیل ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا. ان کی خط و کتابت بھی سیل کی ہو رہی تھی پولیس والوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور جو پیش رفت ہو رہی تھی اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی. پھر انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی. چیف صاحب کہتے ہیں پھر وہ جو رپورٹ تھی وہ میں نے بھیجی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو اور محمد علی مظہر صاحب کو، اور انہوں نے کہا جناب سو موٹو بنتا ہے. تو میں نے سو موٹو لے لی ہے، اور یہ کر لیں وہ کر لیں. وہ رپورٹ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جمع کروائیں وہ جمع کروا دی ہے، اور وہ سیلڈ ہے، سیلڈ کور میں جمع کروائی گئی. بہرحال اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ بھی رہی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوا. اور پھر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے، اور ایف آئی آر پولیس نے اپنی مدعیت میں، جو ایس ایچ او رملہ ہیں انہوں نے وہ درج کی ہے کہ جناب ایسے وہ ان کی جو ڈیڈ باڈی آئی تھی، پوسٹ مارٹم ہوا، ہم نے رپورٹ لکھی، اور پھر وہ آگے کر کے انہوں نے پوری سٹوری جو ہے وہ جو بھی ہوا تھا وہ لکھا. انہوں نے اکتوبر والی وہ جب ان کی ڈیڈ باڈی ہے وہاں رپورٹ لکھ کے انہوں نے وہ سارا بنایا. اب یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوا ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت. اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگائی گئی. جب تک 780 نہ ہو یا 80 کے تحت کوئی مقدمہ درج نہ ہوا ہو اس وقت تک جی آئی ٹی نہیں بن سکتی. جی آئی ٹی کا تصور ہی صرف دہشت گردی کے مقدمات میں، جو اس قانون کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں ان میں جی آئی ٹی بن سکتی ہے، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی ہوتا ہے. جیسے یہ آپ کا ماڈل ٹاؤن والا سانحہ اس کی جی آئی ٹی بنی تھی، اور جو نواز شریف کے خلاف پاناما کاما والی جی آئی ٹی اس وقت بھی اس پہ اعتراضات آئے تھے. جناب یہ جی آئی ٹی آپ کس قانون کے تحت بنا رہے ہیں؟ یہ تو قانون ہی کوئی نہیں. سول میٹر میں جی آئی ٹی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بہرحال وہ جناب سپریم کورٹ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس انصاف کی مکمل فراہمی کا ایک اختیار ہے، اس کے تحت جو مرضی کریں. اب جی آئی ٹی تو نہیں بن سکتی میرے خیال میں. اور وہ کہتے ہیں جناب ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ایس پی، صدر اور متعلقہ ایس ایچ او جو ہے اس کمیٹی میں جی آئی ٹی میں شامل ہوں گے تو اس ٹیم میں. لیکن یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اعلیٰ سطحی ٹیم، انکوائری ٹیم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن یہ جی آئی ٹی نہیں ہے، اور نہ ہی جی آئی ٹی کا کوئی نوٹیفکیشن ہونا ہے. آئی ایس آئی والے تو پہلے ہی جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں انہیں شامل کیا گیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا شامل میں، اپنا بندہ انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. نہیں جناب آپ کریں، کیونکہ یہ تو الزام ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ 7,000 پہ لگانے شروع کر دیے تھے ان لوگوں نے.
اور پھر وہ تو فیصل واڈا نے آ کے بہت سارے معاملات جو تھے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے کلیئر کیے تھے، جو ڈائریکٹ ان پہ ڈال رہے تھے، یہ ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے رہے تھے اور کیا کیا باتیں کر رہے تھے کن کن کے اوپر۔ اب جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب وہی افراد جن کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وقار اور خرم صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اور ایک میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا طارق دبئی کا، میں نے کہا ان کا پتہ کریں ذرا کون ہے، وہ طارق وسطی صاحب بھی اس میں انہوں نے مقدمے میں ملزم نامزد کیا، اور کچھ نامعلوم ملزمان ہیں، اور طارق صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کینیا دبئی سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 27 نومبر کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 3 کے تحت یہ جو بیرون ملک ایسا جرم وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر پاکستان میں بھی درج ہو سکتی ہے، اور اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مراد سعید صاحب کو جو طلب کیا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے، تو وہ وہاں پیش ہونے سے انکاری ہے کہ میں پیش نہیں ہوں گا۔ تو اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ایئرپورٹ تک جس بندے نے پہنچایا تھا، جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے جس کی چیزیں لیک ہوئی ہیں، جو چیزیں ان میں یہ بھی ہے کہ مراد سعید صاحب نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، بلکہ پہنچایا تھا پشاور ایئرپورٹ جہاں سے وہ دبئی گئے تھے، اور پھر لیپ ٹاپ بھی ان کا یہ پتہ یہ چلا ہے کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی مراد سعید کے پاس ہے۔ اب اگر پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتی ہے اور مراد سعید صاحب نہیں پیش ہوتے تو وہ نہ صرف انہیں شامل تفتیش کر سکتی ہے بلکہ لیپ ٹاپ کی ریکوری کے لیے انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا گرفتار ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی یہ مچھندر تھے جو بڑے ہمدرد بنے ہوئے تھے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دے دے، جو بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے رہے، نہ خود درخواست دی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، نہ ہی ان کی والدہ سے درخواست دلوائی۔ اس میں تو خان صاحب نے بھی جو باتیں کی ہوئی ہیں، خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، کہ جتنے بھی مچھندر تھے سب کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے کہ آئیں جناب آ کے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا کیا ہوا۔ چلو 3 بندے تو وہ ہو گئے، پاکستان میں سازش کہاں ہوئی، کون کون لوگ تھے، کون نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا۔ عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں جناب، ہر چیز کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، سائفر کے ساتھ کھیلیں گے جناب ہم، اور میں اور صدر آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ یہ ارشد شریف والے معاملے پہ بھی کھیلنا چاہ رہے تھے خان صاحب سیاسی طور پر، ورنہ یہ قانونی راستہ اختیار کیوں نہیں کر رہے تھے؟ 22/20 کی درخواست دیتے، ایف آئی آر کے لیے درخواست دیتے، کچھ بھی جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ کرتے۔ یہ تو بیانات، بڑکیں، اور پھر خط، درخواست نہیں خط سپریم کورٹ کو لکھے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے جو یہ راستہ ہے سیاسی طور پر استعمال کرنے کا اور سیاسی طور پر کھیلنے کا اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے جو استعمال کر رہے تھے یہ، وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو شامل تفتیش جن لوگوں کو کریں گے، اگر وہ کوئی ہینکی پھینکی کریں گے اور تفتیش کے دوران، اسلام آباد پولیس ویسے بڑی ڈاڈی ہے، یہ پتہ شک پڑتا ہے ان کو کہ بھائی اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں بھی چک لو، اس کو بھی گرفتار کر لو، تو ایسے لوگ بھی وہاں پکڑے جا سکتے ہیں جو بظاہر ارشد شریف کے ہمدرد ہیں، یہ ہمدرد بنے ہوئے تھے اور بہت ساری انفارمیشن چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہم جناب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو نہیں دیں گے، ہم کمیشن بنے گا تو دیں گے۔ اب ایف آئی آر درج ہوگی ہے تو اب وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ لازمی طور پر یہ چیز جو ہے وہ تفتیشی ٹیم کو وہ بتائیں گے، دیں گے، اور تفتیشی ٹیم تفتیش آگے بڑھانے کے لیے جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو حراست میں بھی لے سکتی ہے۔ اور مراد سعید صاحب سے تو جو خطرہ ہے کہ کہیں وہ لیپ ٹاپ کو، ایک بڑی معقول شہادت ہے، ٹھوس شہادت ہے، اس کو ضائع نہ کر دیں، ان کی گرفتاری اور شامل تفتیش کرنا تو بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ فوری طور پہ یہ کارروائی میرا خیال ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی پریشانی کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے اپنے بندے نہیں قابو آ رہے ان سے۔ اور اسد عمر صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا
کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن اور دور ہو جائیں گے۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ جنگ کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے ان کا، اور جیو چلا رہا تھا۔ تو یہ خان صاحب کے اندر بھی وہ ایک تو پرویز الہی صاحب ڈاج کروا گئے ہیں، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے ولاگ میں زرداری صاحب اور شجاعت صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک موقع دیا چوری شجاعت صاحب کو کہ آپ پرویز الہی سے بات کر لیں کہ چلو میں کوئی معاملہ ایسا سیٹ کروا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ نون لیگ والوں کے ساتھ جیسے میں نے پہلے گارنٹی دی تھی ویسے معاملات مل کے چلاتے ہیں اس کو، تو پی ٹی اے کو دفع کریں، نکالیں اس کو۔ بہرحال وہ اب شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی کوئی نہیں، انہوں نے پروگرام میں کہا ہے پرویز الہی کے ساتھ میری صلح تو تب ہونا کوئی لڑائی ہو، تو ہماری تو صلح ہی ہے۔ تو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید دونوں میں آئندہ چند دنوں کے اندر اندر کوئی ملاقات وغیرہ ہو، اور پھر یہ بے اعتبارے بہت ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں خان صاحب بے اعتبارے بہت ہیں۔ یہ ایاز صادق صاحب آج بتا رہے تھے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ یہ مئی میں جب 25-26 مئی کو یہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو جو پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب رابطہ کرتے ہیں ہم سے، کسی توسط سے بھی کیا ہوگا نا، تو وہ کہتے ہیں نا ہمیں بات کرنی چاہیے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ وہاں وہ کہتے ہیں جب وہ اسپیکر ہاؤس میں وہ آئے یہ کوئی صبح کوئی 10:30 بجے، وہ کہتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، اور نوید قمر صاحب بھی شاید تھے وہاں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، نون لیگ کی طرف تو میں ہی تھا۔ تو وہاں جناب یہ بندے ان کے کہنے، اور وہاں کو کہتے ہیں 2 بندے اور تھے ان کے ساتھ، ان کا ڈیٹ دیو فٹافٹ سے جانا، ڈیٹ دیو۔ انہوں نے نام نہیں بتائے ان لوگوں کے، وہ کہتے ہیں چلے گئے باہر، پھر 5 منٹ بعد آ گئے، تو اسے کہا یار اس طرح نہیں مذاکرات ہونے، تو اسے جاؤ پھر وہ کہتے ہیں وہ چلے گئے۔ تو ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں؟ خان صاحب اب پھر ترلے مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی مذاکرات، کوئی فیس سیونگ کا راستہ مل جائے۔ کبھی یہ کہتے ہیں اب آپ ریلیاں نکالیں گے، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تحریک جو تھی ان کی پاکستان کو آزاد کرانے کی، وہ اپنے آپ کو بچانے کی مہم جو ہے اس میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جنوری میں وہ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ وہ واپس آ جائیں گے، اور پچھلے ولاگ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ کتنے سست بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کی سرگرمیاں نہیں سیاسی، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہ اب جناب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو پنجاب کی سطح کا جو نون لیگ کا اجلاس ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب، اس کا اجلاس انہوں نے بلا لی ہے جمعے کے روز۔ کہتے ہیں کہ 3:30 بجے اطلاع یہ ہے کہ وہ اجلاس ہوگا، وہ لندن سے بیٹھ کے اس میں شامل ہوں گے، پھر مریم بھی ہوں گی، حمزہ بھی ہوں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو صوبائی صدر ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو وہ وہاں میٹنگ شیٹنگ میں، اور پھر ظاہر ہے اگر وہاں گفتگو کریں گے، خطاب کریں گے، تو پھر وہ میڈیا پہ بھی ایک مرتبہ پھر ان ہو جائیں گے، بہت سارے خیالات، بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ لندن سے یہ بار بار پیغام آ رہا ہے کہ اس بندے کو، عمران خان کو فیس سیونگ نہیں دینی، اس نے ایسے ہی سڑکوں پہ پھرنا ہے، اور سڑکوں پہ پھرتے رہنے دیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کسی بات کا رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور دوسری آپ نے وہ خبر تو صبح سے چل رہی ہے، جناب صدر صاحب نے بھی کہہ دیا ان کو، صدر صاحب کو کسی نے کہا ہی ہوگا نا کہ فوج نہ چھیڑو بھائی، بندے بن جاؤ۔ اور پھر انہوں نے بیان بھی دیے ہیں فواد چودھری صاحب نے بھی کہ ہم تو اداروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور خان صاحب نے واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے، وہاں بھی یہ میسج کر دیے ہیں کہ فوج کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کرنی، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ تو یہ اب خان صاحب کی جو سیاست ہے یہ سکڑتی جا رہی ہے۔ پہلے جیسے بھی اٹھے تھے ایک دفعہ، 58 دن کے اب ختم، جب اپریل کے بعد اس سال جب یہ فارغ ہوئے ہیں، اس سے پہلے مارچ میں تو بالکل ہی زمین پہ پڑے ہوئے تھے، ان کے پر نوچے جا چکے تھے اپنی کرتوتوں سے۔ اور پھر یہ دوبارہ اٹھے، انہوں نے کوئی بیانیہ شیانیہ بنایا، وہ بیانیہ کلک کر گیا، بک گیا، اور اب پھر وہ اس کے بعد جو خان صاحب کی ایک
کہہ رہے تھے کہ جرت مند لیڈر، دلیر لیڈر، ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والا لیڈر، وہ سارا جو ان کا بت تھا وہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا ہوا ہے. اب یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جماعت کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. میری ایک ایم پی صاحب سے بات ہوئی ہے ان کے پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نا بہت کنفیوز ہیں، اور خان صاحب نے جو کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہم کروا دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے 90 دن کے اندر اندر، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر وہ ٹکٹوں کی تقسیم سمیت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوم ورک بھی مکمل نہیں ہے. انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ 2018 میں، وہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں کہہ رہا، باقی میرے اور ایم پی اے دوست بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 2018 میں ٹکٹ نہیں ان سے تقسیم ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں سیم وہی صورتحال اب ہے. تو اس صورتحال میں ہم کیسے الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.